बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन व हज़रात। ये सफ़ारतकार मुल्क की हिफाजत भी करते हैं, मुकदमा भी लड़ते हैं, अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने पेश भी करते हैं और दुनिया को के नुक्ता नज़र को अपने मुल्क में समझाने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोग यकीनन बहुत कम होते हैं और वो लोग जिन्होंने 50 साल से ज़ायद इस काम में गुजारे हों, उनमें मुनीर अकरम साहब का नाम सबसे ऊपर है। दुनिया के नहायत तजर्बाकार सफारतकारों में इनका शुमार होता है। इनकी ज़हानत के लोग गुन गाते हैं, गीत गाते हैं। इत्तफाक से ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमारे साथ इनकी मुलाकात हुई। मेरे आज के मेहमान हैं एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका। आपकी ज़रा नवाजी सर। सर, ये पता करना चाहूँगा कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की और कब से आप सर्विस में हैं? जी मेरी पैदाइश कराची में सर। और पढ़ाई भी वहाँ की है। अच्छा। स्कूल में यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी से, सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से, तो पढ़ाई वहीं से की, वहीं से इम्तिहान दिया, फॉरेन सर्विस में जब एंटर किया तो यही हमारी सर, आप वहीं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं। आपके सामने दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। दुनिया में इस वक्त दो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। एक वो जो बेशुमार बच्चों का, औरतों का, मासूम लोगों का कत्ल किया जा रहा है लिबनान में, गज़ा में, इज़राइल के हवाले से, और दूसरा रूस यूक्रेन की लड़ाई। आप इस पर रोशनी डालेंगे? जी साहब, यहाँ तक कि जो जंग जारी है मिडल ईस्ट में, गाज़ा में, लेबनान में, इसका जो जड़ है वो तो फ़लस्तीन का जो मसला है, जो 100 साल से ये मसला जारी है और बिगड़ते जा रहा है। जैसे वक्त गुज़रता है ये मसला बिगड़ता है और पूरे खित्ते को बिगाड़ता है। ये अब जो जंग शुरू हुई है उसका यानी करीबी जो कॉज था वो तो जो कुछ वहाँ हमास ने अटैक किया था, पर जो उसकी जो सही जो ओरिजिन है वो है इज़राइल की ऑक्यूपेशन जो जारी है 50 साल से ज़्यादा, 67 से, और वो भी उससे पहले भी जो उन्होंने ज़्यादती किए हैं फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीनी अवाम के साथ, वो एक तारीख़ का हिस्सा है। इस वक्त जो हुकूमत है, इज़राइली हुकूमत है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग हुकूमत है जिनकी ज़हन और जिनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पूरे फ़लस्तीन को खाली करके और वहाँ इज़राइल एक अपना स्टेट बनाए, जो उनकी एक ख्वाहिश है और ख्वाब है, वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस वक्त। तो इस जंग में उन्होंने ये अक्टूबर 7 जो हुआ उसको एक एक्सक्यूज़ बनाकर जो अपना प्लान है उनका कि गाज़ा को और वेस्ट बैंक को जितने फ़लस्तीनियों को और निकाल सकें, जैसे पहले भी 1948 में नकबा में जो कहते हैं नकबा, उसमें भी 60 लाख से ज़्यादा लोगों को निकाला उन्होंने, फ़लस्तीनियों को। इस वक्त भी उनकी कोशिश ये है कि हम इतना मारें कि ये बिल्कुल मजबूर हों कि यहाँ से चले। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। अब उसको रोकने के लिए पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान ने, दूसरे ममालिक हैं, इस्लामी दुनिया है, हम सब ने कलेक्टिव कोशिश की है जहाँ तक कर सकते हैं डिप्लोमेसी के तहत। पर मेरे ख़्याल में इज़राइली जो लीडरशिप है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं
اور ان کے اوپر جو ان کا جو بڑا ایک پیٹرن کہہ دیں، ان کا دوست کہہ دیں، اس کا انفلوئنس بھی انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ وہ دوست جو ہے وہ بھی وہ دوست تو سپلائی کر رہے ہیں ان کو، جی ہاں، کیونکہ وہ بھی مجبور ہے، ان کی اندرونی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے وہ ان کو جو سپورٹ دینا ہے، وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے۔ تو اب اسرائیل کے اوپر کوئی قابو نہیں ہے۔ سلامتی کونسل نے ریزولوشنیں پاس کی ہیں، جنرل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کی ہیں، ہم لوگوں نے تقریریں کی ہیں، جاتے ہیں، OIC کی سمٹس ہوئی ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، پر اس کے اوپر جو اسرائیلی حکومت ہے اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل نہ ملٹری کنسٹرینٹ ہے اس وقت۔ جو ڈر تھا لوگوں کو کہ ایران کچھ کر لے گا، ایران نے بھی کوشش کی، پر ان کی طاقت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے اب یہ حالات ہیں کہ جی ان کی جو جینوسائیڈل جو کانفلکٹ ہے، جو وار ہے، وہ جاری ہے۔ سر ایران کے ساتھ یہ معاملہ ان کا رک جائے گا یا بڑھنے کا امکان ہے؟ اس وقت کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ابھی اسرائیلیز نے پھر حملہ کیا تھا، تو شاید ایران اس کا جواب دے، اور وہ اگر وہ جواب دیتا تو پھر وہ آگے کیسی بڑھتی ہے بات، وہ دیکھنے کے لیے ہے۔ پوری دنیا تو کہہ رہی ہے ایران کو بھی دوستانہ طریقے سے کہ بہتر ہے کہ آپ اس کو زیادہ چھیڑیں نہ، کیونکہ ان جو اسرائیلی حکومت ہے وہ تو تلے ہوئے ہیں کہ ہم جنگ کو بڑھائیں، جنگ کو نہ روکیں اور زیادہ تباہی ہو، کیونکہ اس کے کور میں جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کریں گے۔ اور سر یوکرین روس، جبکہ شمالی کوریا کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ ان کی فوج کا کچھ حصہ روس میں چلا گیا ہے، اگر روس میں ان کے واقعی لوگ چلے گئے ہیں تو کیا پھر نیٹو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ چلے گئے ہیں یا نہیں چلے گئے ہیں، یہ تو ویسٹرن میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ کہہ نہیں سکتے، پر جو جنگ ہے یوکرین میں وہ ایک سٹیل میٹ میں ہے، وہ نہ ایک سائیڈ نہ دوسری سائیڈ جیت سکتی ہے، اور مجھے نہیں نظر آتا کہ اس میں کوئی ملٹریلی کوئی اس میں بریک تھرو آئے گا، یہ سٹیل میٹ چلے گا۔ تو اس لیے جیسے ہمارے پاکستان اور دوسرے ملک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد میں سیز فائر ہو جائے، کیونکہ ہیومن سفرنگ کم ہو جائے، اور اس کے بعد میں مذاکرات ہوں جس کے تحت کچھ نہ کچھ فیصلہ نکالا جائے، پر اب تک دونوں طرف سے کوئی اپنی پوزیشن میں نرمی نہیں نظر آ رہی ہے، تو میرے خیال میں یہ جنگ اور آگے چلے گی جب تک کہ کوئی تبدیلی آئے حالات میں، پولیٹیکل جو گلوبل یا ریجنل پولیٹیکل حالات میں اگر تبدیلی آئی تو پھر شاید جس کا امکان ہے اب کہہ نہیں سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اب ہم یہ دیکھنا ہے، ایک جو فیکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں الیکشن ہوگی، نئے صدر آئیں گے، اگر وہ ٹرمپ صاحب آ گئے تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو 2 دن میں جنگ بندی کروا دوں گا، پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا۔ سر ایک سوال ضمناً پوچھ لوں، پھر میں انڈیا کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا۔ جب ہم نے دھماکے کیے، ایٹمی دھماکے، تو اسرائیل کی طرف سے ایک تھریٹ ہمیں محسوس ہوا جس میں آپ نے ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا، آپ ارشاد فرمائیں گے؟ جی دیکھیے، اس وقت تو بہت نازک وقت تھا، جو 2 ہفتے گزرے جب ہندوستان نے دھماکے کیے اور اس کے بعد میں جب ہم نے کیے، یہ 2 ہفتے بہت مشکل اور نازک وقت تھا ہمارے لیے، کیونکہ
کافی ہمارے اوپر پریشر آیا تھا کہ نہ کریں آپ. ہمیں کافی انسینٹیوز دی گئیں، کافی دھمکیاں دی گئیں نہ کریں آپ. پر ماشاءاللہ اس وقت حکومت نے، فوج نے، سب نے اکائی دکھائی اور فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے ہماری قوت جو ہے، کیونکہ اگر نہیں کیا تو ایک غلط میسج جا سکتا ہے ہندوستان کو کہ ان کے پاس یہ قوت ہے نہیں، اور اس سے ہمارے اوپر زیادہ امکان بڑھ جاتے تھے کہ ایگریشن ہوتی. تو بیلنس، جو ڈیٹیلنس کا جو بیلنس، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ کریں. تو ہم نے فیصلے کیے اور ڈیمونسٹریٹ کیے. پر اس کے درمیان یہ جو رات تھی وہ 26 اور 27 تاریخ مئی کی شاید 27-28 کی درمیان، 27-28، وہاں ہمیں بہت خوفناک قسم کی رپورٹس آنے لگیں کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے اور انسٹالیشن پر ہونے والا. اب یہ چلے معلوم نہیں کہاں حملہ ہونے والا، بٹ یہ کہ جو کچھ جہاز آئیں گے. اور تو پھر ہم نے ڈپلومیٹکلی سب کو بتایا یہاں واشنگٹن میں، دوسرے، کہ یہ اگر ہوا تو پھر اس کا رسپانس بہت برا ہوگا. آپ نے براہ راست یہ پیغام دیا؟ جی، پوری دنیا میں پیغام گئے، اور پھر ہمیں کہا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں. تو خیر ایسے وقت آتے ہیں سر، قوموں کی زندگی میں وقت آتے ہیں. قومیں ترقی بھی اسی طرح ہی کرتی ہیں. سر، انڈیا، ہمارا انڈیا کے ساتھ تنازع 1947 سے موجود ہے. کاز اس کی کشمیر ہے، اور وہاں اس وقت کی جو حکومت ہے، یہ پچھلے 10 سال میں بھی جو حکومت رہی، اس کے ایٹیٹیوڈ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ بالکل کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، اور مسلم دشمنی میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے. کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ ہمارا اور ان کا معاملہ کسی طرح طے ہو سکے؟ کہ دیکھیں، اب کتنے 80 سال ہونے لگے ہیں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. اور اس وقت ہندوستان میرے خیال میں سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی طاقت بن گیا ہوں، اور پاکستان کے ساتھ جو امبیلنس آف پاور ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے اکاموڈیٹ کرنے. پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے حق میں کیا ہے، پاکستان کے حق میں کیا ہے، کشمیری عوام کے حق میں کیا ہے. ہم نے اتنے سال ہو گئے ہیں، ہمارا جو موقف ہے، جو ہماری پوزیشن ہے، اس سے ہم ہٹے نہیں. مجھے ایک ہندوستانی نے پوچھا کہ جی، آپ کو 80 سال یہ آپ نے پوزیشن لی ہے، تو اس میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ میں نے جو جواب اسے دیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو ہماری جو سوچ ہے، جو ہماری ایمپتھی ہے کشمیریوں کے ساتھ، وہ بھائیوں کی ہے. ہم نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا یا نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ شاید سوچتے ہوں، پر ہم نہیں سوچتے ہیں. ہم تو یہ کہ اصول کی بات ہے، آپ نے زیادتی کی ہے وہاں، آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور اس کو ہم اٹھانے کے لیے ہم نے یہ کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے کیا ملے گا. ٹھیک، تو ہم اپنے موقف سے تو ہلنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، پر اسی پوزیشن کو قائم رکھتے ہوئے اگر کچھ ہم ہندوستان کے ساتھ ہم نارملائزیشن کی طرف چل سکتے ہیں تو ہم نے چلنا چاہیے. کیا ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں یا کرنی چاہیے؟ جی،
ہاں ضرور کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھنا کہ ہمارا فائدہ ہے یا نہیں اس میں، وہ بھی ایک ٹیکنیکل سوال ہے، پر وہ پولیٹیکل امپلیکیشنز اس کی ہیں ایک طرف، پر اس میں ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں کہ یہ ہماری فائدہ کتنا ہوگا اگر ہم نے کھول دیا، کچھ چیزوں میں فائدہ ہو کچھ چیزوں میں نہیں ہوگا، تو اس کو بھی ہم نے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے اس کی طرف۔ پر سب میں بڑا مسئلہ تو ہے پولیٹیکل، جو ان کی حکومت ہے انہوں نے اتنی ایک ہارڈ لائن انفلیکسیبل ایگریسو پوزیشن لی ہوئی ہے جس سے آگے بڑھنا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ پر نیورتھلیس ہم سب چاہتے ہیں کہ نارملائزیشن کی طرف چلنا چاہیے، پر راستے ڈھونڈنے ہوں گے، صحیح راستے ڈھونڈنے ہوں گے جو ہماری عوام کو ایکسیپٹیبل ہوں اور جو ہندوستان کر سکے۔ وہ ڈپلومیسی جاری ہے، چلتی ہے، دیکھیں گے کیا اس میں یونائٹڈ نیشن میں جو ریزولوشنز پڑے ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں ابھی؟ جی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن زندہ رہتی ہے جب تک کہ یا امپلیمنٹ ہو یا اس کو سلامتی کونسل خود بدل دے۔ سلامتی کونسل نے وہ ریزولوشنز کو بدلی نہیں۔ جو سیکرٹری جنرل صاحب نے ان سے جب پوچھا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حل ہوگا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، سلامتی کونسل کی ریزولوشنز اور جو بائیلیٹرل اگریمنٹس ہیں، یہ سب تینوں چیزیں نظر میں رکھ کر اس کی بیسس کے اوپر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ سر، چین اور انڈیا کے اختلافات بھی بہت زیادہ تھے، لیکن چین کے ساتھ ان کے معاملات میں ایک بہتری کی امید نظر آ رہی ہے، ٹریڈ کی صورت میں، نیگوسیشنز کی صورت میں انگیج ہو گئے ہوئے ہیں اور کافی بڑی ٹریڈ ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہمارے لیے کیا دقت ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ کچھ معاملات طے نہ کر سکیں؟ اس میں جو فرق مجھے نظر آتا ہے فرینکلی، ہندوستان اور چین کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ ٹیریٹوریل ہیں، جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلے ہیں وہ ہیومینیٹیرین ہیں، یہ فرق ہے۔ تو جب تک کہ کشمیری عوام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، تو ہماری پبلک اوپینین کی ایک جو رخ ہے وہ مشکل ہے ہمارے لیے وہی راستہ چلنا۔ پر میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے نارملائزیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہم سایہ ملک ہیں، ہمیں ساتھ رہنا ہے اس دنیا میں، آج اگلے 10 سال 20 سال 1000 سال ساتھ رہنا ہے، تو ہم نے نارملائزیشن تو ڈھونڈنی ہے۔ اور اس نارملائزیشن میں جو ہم نے ہندوستان سے جو کہا ہے وہ کہ آپ جو کشمیری عوام انسانی جو حقوق ہیں ان کے، اس کی خلاف ورزی آپ روکیں۔ صحیح۔ اور سر، پاکستان افغانستان پہ بھی کچھ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے، اور جو ہمارے اندر ٹیررزم کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے اور روز کچھ نہ کچھ ہم سنتے ہیں، کیسے حل ہوگا یہ ہونا چاہیے؟ یہ میرے خیال میں ٹیررزم ہمارے خلاف باہر سے بڑھایا جا رہا ہے۔ کوئی خاص وجہ؟ جیو پالیٹکس۔ اوکے۔ ہندوستان نہیں چاہتا ہے کہ آپ کا چائنا پاکستان کوریڈور بلوچستان سے گزرے یا فرنٹیئر سے گزرے، تو ان کی آبجیکٹیو ہے ڈی اسٹیبلائز آپ کو کرنا۔ اب انہوں نے ہر طرف سے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی، تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس پر آپ چاہتا تو میں یہ ہوں کہ میں آپ کو پوری طرح سنوں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیات ہیں۔ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کیا ارادے ہیں اور کس وجہ سے، اور انہوں نے اور انفارچونیٹلی
ہمارے جو روزانہ دوست جو اب کابل میں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی شرکت اس میں، جو ان کی یہ فیسیلیٹیشن ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ ایکشن نہیں لیا انہوں نے، وہ بھی مسئلہ، یعنی کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پر آخر میں دیکھیں پاکستان کی قوت ہے، ہم ایک بڑا ملک ہے، دنیا میں 5ویں نمبر پر ہمارا ملک ہے، ہمارے پاس قوت ہے، اکانومی ہے، ہماری فوج ایفیشنٹ فوج ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ There is no reason we can't defeat these people. So, but we have to act. نہیں، we have to be determined، اور ہم نے اندرونی اکائی کر کے ان کو دبانا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ تو 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال، بڑے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے سوال۔ ہمارے تعلقات کے فروغ کے لیے جو سی پیک کا معاملہ ہے وہ آپ کے خیال میں کتنا آگے بڑھے گا اگلے کچھ برس میں؟ جی آگے ضرور بڑھے گا، کمٹمنٹ دونوں طرف سے ہے، پاکستان چین کی طرف سے ہے کہ سی پیک کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب اس کا پیس کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے آگے رفتار، حکومت کی تو یہ ڈٹرمنیشن ہے کہ امپلیمنٹ ہو، جلدی سے جلدی ہو، اور پوری کوشش جاری ہے اس پہ۔ جو رکاوٹ آتی ہے، کبھی کبھار جو رکاوٹ آتی ہے وہ بیسکلی فائنینشیل ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو سسٹینیبل طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، جو کچھ بھی پروجیکٹس ہوں سسٹینیبل ہوں، کمرشلی وائبل ہوں، اور فائدے مند ہوں۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ کچھ پچھلی رکاوٹیں آئی تھیں، اب وہ انشاءاللہ ان کو ہم نے ایک طرف کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے سی پیک چلے گا۔ جو مسئلے ہیں، جو دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوگا، وہ کر رہے ہیں۔ سر، امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں بہتری نظر آتی ہے۔ اگر ہمارے چین سے تعلقات اور بہتر ہوں تو ہم امریکہ کو کیسے سیٹسفائی کر سکتے ہیں، اور امریکہ کیوں سیٹسفائی ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ تو ڈپلومیسی کا آرٹ یہی ہے، استاد سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی طاقتیں ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ آپ نے ایریاز آف کنورجنس ڈھونڈنے ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم چین کے ساتھ ہماری کنورجنس صاف ہے، کیا کیا ہم کرنا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ بھی ہم نے ڈھونڈنا ہوگا کہ ہماری کنورجنس کہاں ہے، ہم کہاں آپ کو مدد کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کہاں مدد کر سکتے ہیں، ہماری کامن انٹرسٹ کہاں ہیں، کہاں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم نے بیلنس کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی ڈپلومیسی کو چلا کر ہر طرف سے، نہ صرف یہ 2 طاقتیں، دوسرے بھی جو بھی ملک ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، ہم نے ہر ملک کے ساتھ دیکھنا ہے کہ جی ہماری کامن ایریاز کہاں ہیں، ہماری کامن انٹرسٹ کہاں ہیں، اور اس کو بڑھائیں۔ یہ ڈپلومیسی کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ عرب دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا اسی نوعیت کے ہیں جس طرح 10-20 سال پہلے ہوتے تھے، یا ضرورتیں بدل گئی ہیں اور ڈپلومیسی کے طور طریقے بھی بدل گئے؟ جی دیکھیں، دنیا تو ایک جگہ پر کھڑی نہیں رہ سکتی، تو جو حالات ہیں وہ تو ہر وقت، چینج از دی اونلی کانسٹنٹ، تو حالات تو بدل گئے ہیں، پر یہ بدلے ہوئے جو حالات ہیں اس میں ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس طرح سے پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹس ہیں اس کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ حالات کب بہتر ہوتے ہیں، کب بدتر ہوتے ہیں، چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، ان کو ہم نے سمجھ کر اور سوچ کر آگے ان کو بڑھانا ہے۔ تو یہ کوشش ایک کانسٹنٹ ہے، یعنی کہ آج کی نہیں، ہر روز ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ جی یہ بدلی ہوئی حالات میں ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ دیٹ از آلسو پارٹ آف ڈپلومیسی۔ سر، ایک ضمناً سوال،
ہمارا مسئلہ سفارتی ہے یا معاشی ہے؟ جی ہمارے مسئلے جو ہیں وہ دنیا میں ایک تبدیلی جو آئی ہے، جو ٹینشنز بڑھ گئی ہیں، کمپٹیشن بٹوین میجر پاورز بڑھ گئی ہیں، تو حالات زیادہ چیلنجنگ ہو جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں کے لیے، کیونکہ جو بیلنسنگ کرنی ہوتی ہے، جو ہم نے کنورجنس ڈھونڈنا ہوتا ہے، جو وہ زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. تو یہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، پر اس میں ہم نے صحیح سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے آگے. اب یونائٹڈ نیشن سے شاید اپنے آپ کو فارغ کروانا چاہتے ہیں یا فارغ ہونا چاہتے ہیں. میرا آپ سے جو، ویسے تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آخری سوال، لیکن یہ سوال بھی میرے لیے ضروری ہے کہ کیا یہ لیگ آف نیشن کی طرح کی صورت بن گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں امریکہ اور اس کے حلیفوں کا بہت زیادہ اثر ہے اور تمام پالیسیز ان کی مرضی کے مطابق حل ہوتی ہیں اور باقی دنیا کے معاملات وہیں ٹھہرے رہتے ہیں جہاں ہیں. آپ کا تبصرہ؟ جی اوبیسلی امریکہ سب میں بڑی طاقت ہے، ان کا انفلوئنس بہت ہے ہر ادارے میں، اور اقوام متحدہ میں بھی ہے ان کا انفلوئنس. پر یہ دنیا بدل گئی ہے، اب وہ دنیا یونیپولر نہیں ہے، دوسری طاقتیں کھڑ گئی ہیں، چین ہے، روس ہے، ہندوستان ہے، یہ سب ایک ملٹی پولر ورلڈ بن گیا ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، ان پارٹ آف دس ملٹی پولر ورلڈ. اب یہ اقوام متحدہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ فیصلے نہیں کر سکی تو یہ ختم ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کل انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین نہیں ہو تو آپ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ کیا کامن پریکٹس ہوگی؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نہیں ہو، آپ کی کمیونیکیبل ڈیزیزز کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اگر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہو تو آپ کا ٹریڈ پہ جو رولز بن رہی ہیں، جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ ہو، وہ کس طرح سے آپ کریں گے؟ تو اقوام متحدہ کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی. یہ سیکیورٹی کونسل کا مسئلہ، جو سلامتی کونسل کا جو مسئلہ ہے کہ جی وہاں انہوں نے جنگ بندی نہیں کر سکے، پر یہ تو پہلے بھی ہوا ہے. ویتنام کی جنگ کبھی سلامتی کونسل میں کس نے لے آیا؟ نہیں، نہ روس، نہ امریکہ نے لے آیا، نہ چین یا نہ روس نے لے آیا اس وقت. تو سلامتی کونسل تو حافظ تھی. کولڈ وار میں سلامتی کونسل فروزن تھی کیونکہ آپس میں سوویت یونین اور وہ آپس میں ویٹو لگا کر انہوں نے بند کر دی تھی. چھوٹے موٹے مسئلے چلتے تھے. وہ حالات اب اگر جو ٹینشن بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ سے سلامتی کونسل میں مشکل میں آ گئی ہے، پیرالسس میں یہ مسئلوں پر. دوسرے مسئلے 50 اور ایجنڈا آئٹمز ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ تو نہیں رکا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے ٹینشن زیادہ ہیں، آپس میں فیصلے کرنا بڑا مشکل ہے آج کل ٹینشنز کی وجہ سے، پر سلامتی کونسل اپنی جگہ پر ہے. جو پوری اقوام متحدہ ہے اس کی ضرورت تو دنیا کو ہے. اگر اقوام متحدہ آج نہیں ہوتی تو ہم نے بنانا پڑے گا. سر یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلامتی کونسل میں انڈیا جانے کے لیے بہت ہی بے قرار ہے اور کہتے ہیں کہ منیر اکرم صاحب نے بہت ایفرٹس کی ہوئی ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے. کن بنیادوں پر؟ جی دیکھیں، ہندوستان چاہتا ہے کہ میں سلامتی کونسل میں ایک پرماننٹ ممبر کے طور پر آؤں. ہمارا کہنا ہے کہ جی یو این چارٹر میں لکھا ہوا ہے ساورن ایکوالٹی آف اسٹیٹس. آپ کا کیا حق بنتا ہے جو ہمارا حق نہیں ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی ممبرشپ بڑھائی جائے، پر صرف نان پرماننٹ ممبرز بنے، ایکوالٹی کے اوپر. چھوٹا ملک بڑا ملک ایک ہی لیول پر ہو اور پوری
اگر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو ممبرشپ ہے 190 سے زیادہ جو ممبرس ہیں، جو ان کی بڑی تعداد ہے، وہ تو چھوٹے ملک ہیں یا میڈیم سائز ملک ہیں، بڑے ملک تو نہیں ہیں. جو بڑے ملک ہیں سیکیورٹی کونسل پہ، جو غلطی پہلے چارٹر میں ہوئی تھی کہ جو ویٹو دی یا 5 ملکوں کو، اس ویٹو کی وجہ سے آپ بھگت رہے ہیں کہ مسئلے نہیں حل ہوتے. تو آپ زیادہ اور اضافہ کریں گے ویٹو میں اور پیرالائسس کریں گے سلامتی کونسل میں اگر آپ نے زیادہ پرماننٹ ممبرشپ کی. تو یہ میں کہتا ہوں ان سے کہ یہ permanent membership is the problem. It cannot be the solution. پر وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس طاقت ہے، ان کی دوسرے کوئی بڑے طاقت ہیں ویسٹرن، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پر انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں ہم بھی اس کا حصہ بننے والے ہیں سیکیورٹی کونسل. ہاں، ایز اے نان پرماننٹ 2 سال کے لیے نان پرماننٹ ممبر ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں. الیکٹ ہونا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. نہیں تو پر ہم نے ڈیموکریٹک طریقے سے ہم آئے ہیں. جی، ہم نے سفارتکاری کے ذریعے ہم دھونس لگا کے جس طرح سے ہندوستان آنا چاہتا ہے وہ نہیں. ہم الیکشن ہو کے ہم کہتے ہیں نان پرماننٹ ممبر ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں یہ جنگ جاری ہے وہاں. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، شکریہ جی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. خواتین و حضرات، میرے پاس سوالوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ منیر اکرم صاحب اقوام متحدہ سے پاکستان خصوصی طور پر آئے ہوئے ہیں اور ان کی بہت مصروفیات ہیں. میں آج اتنا ہی کر سکتا تھا، یہی میرے لیے ممکن تھا. اگلے پروگرام میں پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.